मनफा फूड, मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान में मैं सैयद ताहिर क़ादरी आप तमाम का आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान में जैसा कि आप शुरुआत से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, कई अहम मेहमानों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। और आज के ख़ास मेहमान तर्जुमान क़ादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब हैं। उससे कबल मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, हम्द बारी ताला के लिए हमारे आज के ख़ास मेहमान नात ख़ां मोहम्मद अब्दुल रहीम जो अलमपुर के रहने वाले हैं, आपके सामने हम्द बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले मैं हमारे मेहमान का तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे तमाम टीम की जानिब से, बिलखुसूस आइडियल इंग्लिश स्कूल की जानिब से आपका जो है बेहद शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया और हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाया। इस्तकबाल रमज़ान की टीम का और आइडियल इंग्लिश स्कूल का जो मुझे इस प्रोग्राम में नात पढ़ने के लिए मौका दिया गया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आज का ख़ास एपिसोड कुरान मजीद से ताल्लुक़ रखता है और आज के हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं कुरान मजीद के ताल्लुक़ से आपके सामने जो है कई बातें बताने की कोशिश करेंगे। हमारी गुफ्तगू आगे जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इससे कबल के मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, 1-2 बातें कुरान मजीद के ताल्लुक़ से आपके सामने मैं पेश करता हुआ हम्द बारी ताला के लिए हमारे मेहमान सनाख़ां को मदू करूँगा कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा कलाम है हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए जिसका कोई जवाब नहीं। आप दुनिया में हर किताब का जवाब ला सकते हैं, लेकिन एक कुरान मजीद ऐसी किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक लाजवाब किताब और अनमोल तोहफ़ा है हम जैसे गुनहगारों के लिए। कुरान मजीद के ताल्लुक़ से अगर आप देखेंगे, कई हज़रात को मैं देखता हूँ और हमें माशरे में देखने में मौका मिलता है कि जो कुरान मजीद हमें दी जाती है, या शादी में हो या जो है किसी भी एतबार से ख़रीदी गई है, या मस्जिद में देखा जाए तो जिस जगह पर रखी जाती है आज के माशरे में ज़्यादातर इस तरीक़े से भी देखने में मिल रहा है कि कुरान मजीद खोलने के लिए जो है या तो वक्त नहीं है या तो वो पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकालते। क्यों? अगर हम सवाल करते हैं नाज़रीन तो यही बात मिलती है कि कई बड़ी उम्र वाले कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, जबकि बचपन में पढ़ना चाहिए या फिर इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप बिल्कुल जो है मोहल्ले के मसाजिद से, इमामों से, उलमा से, या जो औरतें हैं वो अपने महल्ले में इल्म रखने वाली औरतों से कुरान मजीद आखिरी सांस तक सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी अहम बात, रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें चल रही हैं, तो कुरान मजीद के ताल्लुक़ से एक अहम बात, अपनी बात आपके गोशो गुजार करते हुए अपनी बात इख्तिताम की तरफ लाऊंगा कि कुरान मजीद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान मजीद पढ़ना जितना सवाब है, सुनना भी उतना सवाब है, देखना भी उतना सवाब है
اور چھونا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا کم از کم آپ اپنے فون استعمال کر رہے ہیں، فون اٹھائیں، قرآن مجید کی قرأتیں سنیں، قرآن مجید کی تلاوتیں سنیں، اور گھر میں قرآن مجید ہے، وضو کریں، باوضو قرآن مجید کو لے کر بیٹھیں، کھولیں، جو ہے اپنی جو ہے انگلی ان آیتوں کو پھیراتے رہیں اور قرآن مجید کو ادب و احترام کے ساتھ چومتے رہیں، تو اللہ رب العزت برابر اس کا ثواب دیکھنے کا، سننے کا اور پڑھنے کا برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب میں پروگرام کو آگے کی جانب لے چلوں اور اپنے مہمان ثنا خان کو حمد باری تعالیٰ کے لیے مدعو کروں گا۔ حمد باری تعالیٰ سے آپ پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ہاں دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیرے سرکار میں، کس کو تابع سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار ہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ بے شک اللہ 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 اللہ۔ ہاں یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ 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 بہت خوب، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہاں
دید کس کو میسر تیری ذات کی میرے اللہ، سبحان دید اللہ۔ کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بتو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہمارے جو مہمان شناخواں ہیں بڑی ہی پیاری آواز رکھتے ہیں اور اپنا ایک انوکھا انداز ہے پڑھنے کا، بہت جو ہے خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے جو آپ بڑے ہی پیارے انداز میں نعت شریف حمد باری تعالیٰ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ آگے چلتے چلتے جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت شریف کا بھی جو ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ناظرین کے لیے ایک کوئی پیاری نعت جو ہے ناظرین کے حوالے کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، محمد سا کوئی نہیں، سبحان اللہ، محمد سا کوئی نہیں، ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے، زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے، ستاروں کا ایک کارواں آپ کا ہے، ستاروں کا ایک کارواں آپ کا ہے، چمن آپ کا گل ستا آپ کا ہے، چمن آپ کا گل
ستاپ کا ہے، زمین فلک سے یوں چھو کر سبحان اللہ، زمین فلک سے یوں چھو کر کہا محمد سا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں، بے شک، محمد سا کوئی نہیں، یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، دہن خوبصورت زخن خوبصورت، دہن خوبصورت زخن خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت ہے، جس میں حسین اور حسن خوبصورت ہے، جس میں حسین اور حسن خوبصورت، وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت، وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت ہے، بے مثل نوری گھرانہ تیرا ہے، بے مثل نوری گھرانہ تیرا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، شہ انبیاء کا فلک پر وہ جانا، شہ انبیاء کا فلک پر وہ جانا، ہوئی مہوی ساکت فضائے زمانہ، ہوئی مہوی ساکت فضائے زمانہ، وہ اسرا کی شب کا تھا منظر سہانا، وہ اسرا کی شب کا تھا منظر سہانا، امام رسول کا مصلی پہ آنا، امام رسول کا مصلی پہ آنا، سبھی مقتدیوں ہوئے مقتدا، سبھی مقتدی وہ ہوئے مقتدا، محمد سا کوئی نہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، محمد سا کوئی نہیں، اگر میرے آقا عنایت کریں گے، اگر میرے آقا عنایت کریں گے، حسین صاحب سے اپنی عبادت کریں گے، حسین صاحب سے اپنی عبادت کریں گے، رخ مصطفیٰ کی تلاوت کریں گے، رخ مصطفیٰ کی تلاوت کریں گے، تلاوت برائے زیارت کریں گے، تلاوت برائے زیارت کریں گے، اسد کی زباں پر ہو بس یہ صدا، رحیم کی زباں پر ہو بس یہ صدا، ہم سب کی زباں پر ہو بس یہ صدا، محمد سا کوئی نہیں،
محمد سا کوئی نہیں، یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، محمد سا کوئی سبحان اللہ۔ ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ محمد سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، یہی ہم نے سمجھا یہی ہے سنا، محمد سا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں۔ ناظرین، بڑا ہی پیارا خوبصورت کلام آپ سماعت کر رہے تھے، جو کہ آج کے اس ایپیسوڈ کے خاص مہمان ثنا خاں محمد عبدالرحیم قادری، جو عالم پور سے تشریف لا کر ہمارے اس پروگرام کے اہم حصہ بنے تھے، اور میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوا آج کی اہم نشست کی جانب لے چلوں۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں، تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، آج پروگرام استقبال رمضان میں ایک خاص مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میری مراد ترجمان قادریت رئیس الحفاظ حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد رضوان پاشا قادری حیدری صاحب، کامل التفسیر جامعہ نظامیہ، فاؤنڈر و پریسیڈنٹ دی قرآن اکیڈمی سے میں آج کے اس پروگرام استقبال رمضان میں حضرت آپ کا خاص استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد ہماری تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جو آپ اپنے تمام مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے، ناظرین کے لیے وقت عنایت فرمائے۔ بے حد شکریہ، آپ حضرات نے یاد فرمایا اور موقع دیا کہ کچھ میں عرض کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں اس اشعار کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھاؤں اور سوالات کی جانب چلوں۔ تجھ پر ہی ہم فدا ہیں تیرے نبی کو چاہیں، تجھ پر ہی ہم فدا ہیں تیرے نبی کو چاہیں، قرآن ہماری منزل سنت ہماری راہیں، قرآن ہماری منزل سنت ہماری راہیں، ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی، ایمان دے گواہی ہم آخرت کے راہی، دیکھیں غبار عالم پروردگار عالم، دیکھیں غبار عالم پروردگار عالم، پروردگار عالم۔ محترم ناظرین، اب میں پروگرام کو سوالات کی جانب آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہلا سوال اب میں ترجمان قادریت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب میں سوالات کی جانب چل رہا ہوں۔ ناظرین، غور کے ساتھ آپ سماعت فرماتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ترجمان قادریت کی خدمت میں میرا پہلا سوال قرآن مجید سے متعلق، اور آج خاص کر آج کے پروگرام کا عنوان قرآن مجید ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور قرآن مجید کے متعلق ہی آج کے سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال میں ترجمان قادریت سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم تو رات دن قرآن مجید بارہا کہتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لفظ قرآن کا معنی ہم جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا دل کی اتحہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے آپ نے میرا انتخاب کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اظہار خیال کر سکوں۔ سب سے پہلا جو کوشچن آپ نے کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کا جو مصدر ہے وہ قراءت ہے۔ قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو، قرآن اسی سے نکلتا ہے، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے جو کتاب بہت زیادہ پڑھی جائے۔ قرآن مجید کو اس واسطے قرآن مجید کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب نہ اس سے پہلے اتنی زیادہ پڑھی گئی، نہ اس کے بعد کوئی کتاب ایسی دنیا میں آئے گی جو اس قدر پڑھی جائے گی۔ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ 1400 سال سے روزانہ پڑھی جاتی ہے، اور پڑھے جانے کا انداز یہ ہے کہ تلاوت سے ہٹ کر پھر نمازوں میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ الگ سے ہے۔ دن میں 5 مرتبہ پوری دنیا میں مسلمان جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو کسی اور کتاب کی قرأت نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد باضابطہ سورہ فاتحہ خود قرآن مجید کا حصہ ہے، اس کے علاوہ پھر جو ضم ذرا پڑھی جاتی ہے وہ بھی قرآن مجید کا حصہ۔ یہ ایک نماز، ایک شکل ہے قرآن کی کہ کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر دنیا میں کوئی کتاب کے لیے اس طرح مدارس نہیں چلتے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو یاد کرنے کے لیے باضابطہ حفظ کا نظم ہوتا ہے، اور ہزاروں بچے روزانہ اس کتاب کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے سینے میں قرآن 2 سال میں محفوظ ہوتا ہے، کسی کوئی 3 سال لگا دیتا ہے، کوئی 4 سال لگا دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کو یاد کرنے کے لیے اور میمورائز کرنے کے لیے اس طرح کا وقت نہیں لگایا جاتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا مطلب ہے جس کو بہت پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال 8-10 سال ایک بندہ دے دیتا ہے عالم اور فاضل اور کامل بننے کے لیے۔ یہ بھی قرآن مجید پر ہی غور و فکر ہے۔ اس کے علاوہ خانقاہیں کیا کرتی ہیں؟ خانقاہیں قرآن کو عملی طور پر پریکٹس کرواتی ہیں۔ خانقاہوں میں جتنی پریکٹس ہوتی ہے وہ کسی اور کتاب کی نہیں ہوتی، وہ بھی قرآن مجید ہی ہے۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ علماء، حفاظ اور صوفیاء اور شعراء سب کے سب اس پر اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، اور پھر مرد حضرات، خواتین، نمازیں۔ اور اگر آپ مکہ معظمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ کوئی اور کتاب لے کر نہیں بیٹھے رہتے، وہاں بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو جس قدر کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس کے لیول کا تو بہت آگے کی چیز ہے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، یہ جو بغیر کسی ڈاؤٹ سے کہا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر اس قدر کثرت سے دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور اس قدر کثرت سے کسی کتاب پر دنیا میں کام نہیں ہوا۔ ہزاروں تفسیریں اسی لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، ہزاروں لوگوں نے اس کے ترجمے کیے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اس کا ترجمہ نہیں ملتا۔ بے پناہ قرآن مجید پر کام ہو رہا ہے، اور لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں اس کتاب پر، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں کیسی عظمت والی کتاب اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم جیسے گنہگاروں کو نوازا ہے۔ اور میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات کہوں گا کہ کوئی بھی کتاب پڑھو، 1 بار 2 بار 4 بار پڑھنے کے بعد بور ہوں گے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے بار بار تلاوت کرتے جائیں، اس کا مزہ لوٹتے جائیں۔ میں دوسرے سوال کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں، تو چلیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دوسرا سوال ترجمان قادریت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ رمضان اور قرآن مجید کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک انتہائی خوبصورت سوال ہے۔ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق اور غیر معمولی اس سے ایک کنیکشن ہے، اور ریزن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، تو سال کے 12 مہینوں میں وہ مناسبت رمضان سے قرآن سے نہیں ہے جو مناسبت اور جو کنیکشن قرآن کو رمضان سے ہے۔ نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں اس مہینے کا انتخاب فرمایا نزول قرآن کے لیے، قرآن کے نزول کے لیے۔ تو ایک غیر معمولی کنیکشن ہے، اور پھر اس مہینے میں بھی بالخصوص شب قدر کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، خود فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت بات کی کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں قرآن اترا ہے۔ تو قرآن اترا رمضان میں، اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب بھی رمضان آتا ہے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ پیٹ بھر کر جو انسان ہوتا ہے وہ قرآن کی کیفیت کو فیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کی کیفیت کو فیل کرنے کے لیے انسان کا بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ ایک معنی میں یہ بھوک اور پیاس کے ذریعے انسان کھیت اپنا تیار کر لیتا ہے، اور پورا دن جب بھوکا پیاسا رہتا ہے
تو شام میں پھر قرآن کی بارش ہوتی ہے. اور جب یہ دونوں کیفیتیں ایک ساتھ جب اکٹھا ہوتی ہیں تو پھر دل پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ انوار کی اس پر اور تجلیات کی اس پر بارش ہو رہی ہے. یہ دو چیزیں اکٹھا جب کوئی بندہ کرتا ہے تو واقعی رمضان کی برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. اور ایک مقام پر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی گناہ بخشے گئے، جس نے تراویح پڑھی ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی گناہ بخشے گئے. یعنی جو بندہ ان دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اس کو رمضان کی پوری برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں. اور اس میں سے کوئی ایک چیز بندہ مس کر لے تو پھر وہ اس کا باغ تیار نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایمان کی بہار اور ایمان کا باغ تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو دونوں کام کرنے چاہیے، دن میں سیام کا اہتمام، رات میں قیام کا اہتمام. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پھر انوار کی برسات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسی سوال سے جو ہے تعلق رکھتے ہوئے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ 11 مہینے میں تلاوت کرنے کی لذت اور رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کی لذت خاص کر آپ بہت بہتر جانتے ہوں گے. یقینی طور پر سال بھر قرآن مجید پڑھنے کی کیفیت ہوتی ہے، مگر رمضان آتے ہی جیسے ہی وہ مغرب کا چاند، رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے رمضان کی پہلے ہی، اسی سے کیفیت جدا ہونے لگتی ہے اور دل خود بخود کھنچنے لگتے ہیں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود رمضان میں زیادہ اہتمام سے قرآن پڑھا کرتے تھے. سال بھر حضور قرآن پڑھتے تھے، مگر جب رمضان آ جاتا تو حضور قرآن سنانے کے لیے آسمان سے جبریل امین کو بلا لیا کرتے تھے. وہ تشریف لاتے تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے، کبھی حضور کو وہ قرآن سناتے تھے، کبھی رسول اللہ ان کو قرآن سناتے تھے. یعنی قرآن سنانے کا زیادہ اہتمام کرنا رمضان میں، یہ بھی رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے. جبریل امین کا نزول ہونا اور نازل ہونا اس بات کو بتلاتا ہے کہ رمضان قرآن سننے، قرآن سنانے. منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں. یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے. الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے. ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں. تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں. شکریہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین دیکھیں، قرآن مجید کے متعلق چند سوالات ہم ترجمان قادریت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور جامع جوابات، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت جامع جوابات مختصر انداز میں ہمیں مل رہے ہیں. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرے سوال کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں کہ جیسا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت جیسے کہ بارہا ہمیں سنتے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، اقرا، اور آگے جو ہے وقتاً فوقتاً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا گیا. تو اس کے آگے یہ جو ترتیب کے ساتھ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے لے کر ایسا، تو کس نے اور کیسے جمع کیا؟ یہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے اور قرآن مجید جمع کیسے کیا گیا؟ بہت طویل سوال ہے. میں 2-4 جملوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. قرآن کی ترتیب کے دو اعتبارات ہیں، 2 انداز ہیں. ایک نزول، جیسے قرآن نازل ہوا، دوسرا قراءت، جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہ 2 الگ الگ ترتیبیں. نازل جو قرآن ہوا اس کی جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں وہ 5 آیتیں تھیں جو غار حرا میں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی آیتیں تھیں. اور قرآن کی جو آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور قرآن کی جو سب سے مکمل آخری سورت جو نازل ہوئی قرآن مجید کی وہ سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ آخری آیت مبارکہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی وہ سب قرآن کی دوسری صورت میں ہے. اور اس طرح یہ قصہ کیا ہے، لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی آیتوں کو کہاں رکھنا ہے، کس سورے میں فٹ کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں ان آیتوں کے بعد رکھیں. تو یہ نازل ہو جاتا تھا، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ترتیب بیان فرماتے تھے. نہ صرف ترتیب بیان فرماتے تھے بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ نمازوں میں قرآن کی تلاوت بھی فرماتے تھے. مگر ایک کتاب کی شکل میں قرآن مجید محفوظ نہیں تھا. لوگوں کے سینوں میں تھا، پتوں پر تھا، اور پیپروں پر تھا، اور جھلی پر لکھا ہوا تھا جانوروں کی. اس طرح قرآن الگ الگ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، الگ الگ لوگوں کے پاس جمع تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہو گئے. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ اگر اسی طرح حافظ ختم ہوتے رہیں گے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. قرآن کی حفاظت کے لیے اس کو کتاب کی شکل میں جمع کرنا ضروری ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ کام آپ کو اس واسطے کرنا ہے کہ قرآن کی حفاظت جس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم بنائی، اور حضرت زید کو اس کا سربراہ بنایا، اور ان کی نگرانی میں یہ کام شروع ہوا، اور کئی سال یہ کام چلتا رہا. بہرحال پورے قرآن مجید کو جس ترتیب کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا تھا، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر انعام، پھر اعراف، اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جمع ہو گیا. مگر یہ قرآن ایک نسخہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا، وہ نسخہ ان کے پاس رہا. ان کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ آ گیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ انہی کے پاس رہا. ان کا دور بھی ختم ہو گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اب لوگ الگ الگ انداز میں قرآن پڑھنا لوگوں نے شروع کیا. چونکہ عربوں کے لہجے الگ الگ ہیں، اسٹائل بات کرنے کا الگ الگ ہے. قرآن پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، تو ہر بندہ اپنے لہجے میں، اپنے اسٹائل میں قرآن پڑھنا ہر بندے نے شروع کر دیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ قرآن مجید کا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کروایا ہے اس کو پوری دنیا میں رائج کیا جائے. اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ان کے پاس وہ نسخہ رکھا ہوا تھا، اس کو منگوا کر اس کی کاپیز بنوائیں، اور کاپیز بنوا کر پوری دنیا میں اس نسخے کو پھیلایا. تو اسی لیے ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید محفوظ ہوا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس قدر محفوظ ہے کہ آج کرنول میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے مکے مدینے میں بھی وہی تلاوت ہوتی ہے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں بھی وہی تلاوت ہوتی ہے. ایک لفظ، ایک حرف بھی بدلا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ اس کے کئی ایڈیشن نہیں ہے، اس کا ایک ہی ایڈیشن ہے جو حضرت عثمان غنی نے رائج فرمایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے جمع فرمایا تھا. آج 1450 سال گزر جانے کے باوجود بھی اگر ایک زیر زبر میں بھی اونچ نیچ ہو جائے، حافظ قرآن کی تلاوت رمضان میں خاص طور پر کرتے ہیں تراویح میں، اگر ایک واو بڑھ جائے، ایک پیش آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو بھی لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور تلاوت کے بعد تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر غلطی کی ہے. تو یہ قرآن ایک انتہائی محفوظ کتاب ہے. سبحان اللہ. اسی سوال سے جو ہے تعلق رکھتا ہوا ایک اور آگے جو ہے سوال یہ بھی بات جو ہے جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو اللہ رب العزت کی اس قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری کے متعلق قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کے تعلق سے پچھلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، پچھلے انبیاء پر جو صحیفے ہوں یا جو ہے بڑی کتابیں ہوں، اس میں اور قرآن مجید میں حفاظت کے اس میں کچھ کیا فرق نظر آتا ہے؟ یہ بھی بہت خوبصورت کوشچن ہے، بہت اچھے سوالات آپ فرما رہے ہیں. میں کیا عرض کروں، بہت زبردست ماشاءاللہ تیاری ہے اس پروگرام کے لیے. عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن کی حفاظت کیوں ہے اور دیگر کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں ہے، جبکہ دونوں کتابیں ساری کی ساری کتابیں اللہ کی ہیں. زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، صحف ابراہیم بھی اللہ کے صحیفے ہیں، صحف موسیٰ بھی اللہ کے صحیفے ہیں. تو پھر یہ فرق کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو ضائع ہونے دیا
اور آخری کتاب قرآن مجید کی حفاظت فرمائے. اس کا ریزن کیا ہے؟ بہت خوبصورت کوشچن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہر کتاب اپنی ایک شریعت لاتی تھی، اور وہ شریعت کا قصہ کیا تھا؟ پیغمبر تشریف لے گئے اور ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو پھر اس شریعت کی ضرورت نہیں رہتی تھی، کیونکہ پھر ایک اور پیغمبر کو دنیا میں آنا ہوتا تھا، پھر ان کی شریعت کو لاگو کرنا ہوتا تھا. جتنے پیغمبر آئے ان کی جو شریعت تھی اور ان کے جو احکام تھے وہ وقتی تھے، وہ علاقائی تھے. علاقے میں پیغمبر کی تبلیغ ختم، کتاب کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. مگر جب قرآن مجید آیا تو یہ ایسی کتاب بن کر آئی جو خاتم النبیین پر اتری، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب حضور جب تشریف لائے تو حضور کی شریعت اب قیامت تک رہنی تھی، حضور کا قانون اب قیامت تک باقی رہنا تھا، اور حضور کی دعوت اب قیامت تک باقی رہنی تھی. اور حضور کا جو کچھ کا کام ہے اس کی بنیاد قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید ختم ہو جائے تو حضور کی دعوت ختم ہو کر رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کی حفاظت فرمائی، اور فرمایا، یہاں تک فرما دیا اے میرے حبیب آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا، اے میرے حبیب اس کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک مقام پر فرمایا سنقرئک فلا تنسى، میرے مصطفیٰ ہم آپ پر قرآن ایسے پڑھیں گے کہ آپ اس کو بھول ہی نہیں پائیں گے. تو یہ حفاظت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ حضور ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے سن لیتے تو پھر زندگی بھر اس کو بھولتے نہیں. یہ حفاظت ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حفاظت کے لیے ہزاروں سینوں کا انتخاب فرمایا. اور وہ بچے جو کچھ نہیں سمجھتے ان کو قرآن یاد کرنے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں اور قرآن یاد ہونے لگ جاتا ہے. میں 1 مہینے قبل کی بات آپ کی خدمت پیش کروں. ایک دعوت میں پہنچا ہوا تھا، وہاں ایک والد 2 بچوں کو لے کر میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کرو. میں نے اپنے FB کی ID پر بھی اس کو شیئر کیا، انسٹاگرام پر بھی اس بچے کی فوٹو میں نے شیئر کی. لائے والد اور میرے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھایا جس کی عمر بڑی مشکل سے 7.5 سال کے آس پاس ہوگی. میرے سامنے اس چھوٹے سے بچے کو بٹھا کر والد نے کہا یہ آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہے. میں نے سمجھا وہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد انا اعطیناک والعصر، یہ بچہ سنانا چاہتا ہے. میں نے کہا بیٹے آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ اس بچے نے کہا آپ جو پوچھیں وہ سنانا چاہتا ہوں. میں حیرت میں پڑ گیا کہ کیا تمہیں پورا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پورا قرآن مجید یاد ہے. میں بہت حیرت زدہ ہوا. میں نے کہا چلو پڑھو 17واں پارہ اقترب للناس حسابهم. اس بچے نے ایک صفحہ مجھے سنا دیا. میں بہت حیرت میں تھا کہ 7 سالہ ایک بچہ قرآن کا 17واں پارہ مجھے سنا رہا ہے. پھر میں نے اس کے والد سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بچے نے ایسے کر لیا؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ لاک ڈاؤن آیا تھا اور اسکول کو چھٹی تھی، میں بھی حافظ تھا. میں نے سوچا کہ بچے کو ناظرہ پڑھاؤں. 2 مہینے میں اس نے قاعدہ ختم کر لیا، 4 مہینے میں اس نے قرآن کا ناظرہ ختم کر لیا. تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بہت تیز ہے، اس کو قرآن یاد کرانا چاہیے. میں نے اس کو قرآن مجید حفظ کروانا شروع کیا تو 1 سال 1.5 سال کے اندر اس بچے نے پورا قرآن مجید یاد کر لیا. تو جب اس بچے کی تعریف ہو رہی تھی اس کے بعد اس سے تھوڑا بڑا بھائی تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، میں نے بھی 9 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل یاد کر لیا ہے. تو بہرحال یہ حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. ناظرین دیکھیے کیسے ہی انوکھے واقعات قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ لیا ہے، خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے اختتام کی دلیل خود قرآن مجید کی حفاظت ہے. تو ناظرین پروگرام کو بڑھاتے ہوئے آخری سوال کی جانب میں آگے بڑھوں. ترجمان قادریت کی خدمت میں آخری سوال پیش کر رہا ہوں. حضرت آپ کی خدمت میں ایک آخری اور اہم سوال جو کہ نوجوانوں کے متعلق بھی ہے، جو علم حاصل کرنے کے طلبگار ہیں ان کے لیے بھی جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا کہ حفاظ اکرام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے. ایک پہلی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی قرآن مجید کے حوالے سے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے پوچھی ہیں کہ حفاظ اکرام کے لیے قرآن کا پیغام کیا ہے، عوام کے لیے قرآن کا پیغام کیا ہے، اور طلباء کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور نوجوانوں کے لیے قرآن کا پیغام کیا ہے. ان سارے سوالات کا جواب پہلے حافظ قرآن کو لے لیتے ہیں. حافظ قرآن جو بندے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی دولت اللہ نے ان کو دے رکھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی ان کے پیچھے بڑی کاوشیں ہوتی ہیں کہ ان کو گمراہ کر دے. چونکہ ایک بہت بڑی دولت کے ساتھ اگر وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر تاج سجائے جائیں گے، عزتوں سے اس کو نوازا جائے گا. تو شیطان عام بندے پر جتنی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش ایک حافظ قرآن کے ساتھ کرتا ہے. اس کو بیکاری کی طرف لے جانا، اس کو لہو لعب کی طرف لے جانا، اور اس کے پاس جو دولت ہے وہ چھن جائے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اس کو پھیر دینا. تو حافظ قرآن جو بندے ہو جائیں، جو بچے ہو جائیں،
ان کے ذمے ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کیریکٹر کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ قرآن مجید ایک نور ہے اور یہ نور گناہگار کے سینے میں زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہتا۔ یہ نور ہے، نور اجالا چاہتا ہے، اور جو بندہ بد کردار ہے، گندے عادتیں جس بندے کے اندر ہیں، یہ ایک اندھیرا ہے، اندھیرا اور نور اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے حافظ قرآن کو کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے تو اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جتنا آپ گناہوں سے بچائیں گے اسی قدر قرآن کی نورانیت آپ اپنے قلب میں محسوس کریں گے، اور جس قدر گناہوں کی طرف جائیں گے اسی قدر قرآن آپ کے سینے سے نکلتا چلا جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ہزاروں حافظ دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی کے 5-5 سال لگائے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، آج نہ وہ محراب کے لائق ہیں، نہ منبر کے لائق ہیں، نہ قرآن کی کوئی خدمت کرتے ہیں، وہ بالکل آٹو چلا رہے ہیں، کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی بنیادی کام قرآن کی خدمت کا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی دولت کو کہ کس قدر عظیم یہ دولت ہے اس کو محسوس انہوں نے نہیں کیا، اس کو اگنور کیا، تو پھر وہ سینے سے ان کے نکل گیا۔ تو حافظ قرآن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرے، اپنے کردار کی حفاظت کرے، اور اپنے ذمے یہ لازم کر لے کہ روزانہ وہ قرآن مجید کو وقت دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا مولا مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، یہ اس واسطے ہے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا۔ وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تجھے بھی اگنور کر دیا جائے گا۔ تیرے سینے میں جو نور تھا جس کو تو نے اگنور کیا، اس کی محرومی کی وجہ سے اور اس اگنورنس کی وجہ سے آج بھی تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حافظ قرآن کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد رکھے۔ اب دوسرا سوال آپ نے کیا کہ عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے قرآن کا ماحول بنانا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سال بھر تلاوت نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کا یہ حق ہے کہ سال بھر اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں باضابطہ 30 پارے بنائے گئے، یہ پہلے نہیں تھے، یہ بعد میں بنائے گئے، اس واسطے کہ ایک مہینے میں دن 30 ہوتے ہیں تو پارے بھی 30 رکھے گئے تاکہ ہر مسلمان روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کر سکیں۔ ایک پارے کی تلاوت کے لیے عام بندے کو 40 منٹ قرآن کو دینے ہوتے ہیں، حافظ قرآن کو 20-25 منٹ دینے ہوتے ہیں، اور بہت اسپیڈ سلو ہے تو 1 آدھ گھنٹہ شروع میں لگانا پڑتا ہے، مگر جب بندہ پڑھتا رہتا ہے تو جو غیر حافظ ہے اس کی بھی اسپیڈ پڑھتے 20-25 منٹ 30 منٹ ایک پارے کی ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کو دے۔ ایک صاحب نے 2 دن پہلے مجھ سے فون پر بات کی، حیدرآباد ٹولی چوکی میں رہتے ہیں، رمضان میں اعتکاف میں ہیں، انہوں نے مجھ سے سنایا کہ اب تک انہوں نے 2500 مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا ہے۔ عمر ان کی بڑی ہے، عمر میں سمجھتا ہوں کہ 670 کے آس پاس ان کی عمر ہے، پورا مہینہ اعتکاف سے رہتے ہیں۔ رمضان آ جاتا ہے تو ایک دن میں مکمل قرآن مجید ختم کرتے ہیں، دن میں 20 پارے پڑھتے ہیں، رات میں 10 پارے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے بھی بندے ہیں، یہی بندے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہ بندے جو سیل فون کے لیے اپنی زندگی کے 2-2 گھنٹے روزانہ اسکرین پر دے دیتے ہیں سیل فون کے۔ اگر آپ کسی بھی نوجوان کا، جنرل نوجوان کا فون اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے گھنٹے اس نے اسکرین پر بتائے ہیں، ہر بندے کے تقریباً 4-5 گھنٹے روزانہ اسکرین کے حوالے ہو رہے ہیں، سیل فون کے حوالے ہو رہے ہیں، چونکہ اس سے شغف ہے، انٹرٹین ہوتا ہے انسان، مگر اللہ کے کلام کو بندہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو پروگرام دیکھے، آپ کے توسل سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ جب اپنے سیل فون کو 4-5 گھنٹے دے سکتے ہیں تو اللہ کے کلام کو کم سے کم آدھا گھنٹہ دینا ہم اپنی ذمہ داری بنائیں۔ یہ عوام کے لیے ہے، خواص، علماء، سادات، مشائخ جو دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے قرآن کی تلاوت کا جو معمول علماء نے لکھا ہے وہ کم سے کم 1 منزل ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا روزانہ 1 منزل پڑھا کرتے تھے، صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 1 منزل پڑھا کرتے تھے، اولیاء نے کا بھی طریقہ یہی رہا کہ وہ کم سے کم 1 منزل پڑھتے تھے۔ زیادہ پڑھنے کی مثالیں ملتی ہیں، کم پڑھنے کی مثالیں نہیں ملتی۔ 1 منزل کا مطلب 7 دن میں 1 قرآن مجید ختم کرنا، یہ ان کے لیے ہے جو دین کی خدمت کا کام کرتے ہیں، علماء، مشائخ، سادات، اور اسی طرح مبلغ جو حضرات ہیں ان کے ذمہ ہے کہ کم سے کم 1 منزل کی وہ روزانہ تلاوت کریں۔ بہرحال یہ حق ہے۔ اب نوجوانوں کے لیے قرآن کا پیغام کیا، پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ہمارے ہاں بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک دنیاوی تعلیم، ایک دینی تعلیم، جبکہ ایسا کوئی کانسیپٹ پہلے نہیں تھا۔ پہلے جو بندہ انجینئر ہوتا تھا وہی بندہ حافظ قرآن ہوتا تھا، جو بندہ ڈاکٹر ہوتا تھا وہی بندہ ایک بہت بڑا عالم ہوتا تھا۔ سارے علوم کا منبع مسلمانوں نے قرآن کو بنائے رکھا تھا، مگر یہ ہمارے ہاں
ہندوستان میں 1857 کے بعد جب غدر کا واقعہ پیش آیا، پھر انگریزوں کی حکومت آئی، تو پھر وہ آئے اپنے ساتھ لاکھوں خرابیاں لائے. اس میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ تعلیم کا ایک نظام انہوں نے لایا. وہ دنیاوی اعتبار سے تو انسان کو بہت اسمارٹ بنانے والی تعلیم انہوں نے دے دی، مگر دین سے وہ تعلیم انسان کو بہت دور لے جا کر پھینک دیتی ہے. اب وہی ہو رہا ہے کہ ایک بندہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، مگر جب قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا جائے وہ پریشان ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، تلاوت سے تک وہ محروم ہے. دنیاوی اعتبار سے ایک بندہ بہت بڑا منسٹر بنا ہوا ہے اور اس کی لاکھوں کی فین فالوئنگ ہے، اور وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑا لیڈر بنا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے، مگر جب قرآن اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا. یہاں تک لوگ محروم ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، نماز جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا. تکبیروں کے بعد آزو بازو وہ دیکھا کرتے ہیں. چونکہ یہ بہت دوری ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے. اب میں سسٹم کا رونا نہیں روتا، تعلیمی جو سسٹم ہے، جو کام کرنا ہے، اسکولز کو جو کرنا ہے، کالجز کو جو کرنا ہے، وہ تو کر رہے ہیں. یہ کام ذمہ ہے ماں باپ کے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ خود قرآن پڑھیں اور وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. اسکول سے اب گلا نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے پاس ایک سلیبس ہوتا ہے، سلیبس کی تکمیل کرنی ہوتی ہے. ٹیچرز کو ایک خاص گول ہوتا ہے، اس تک ان کو ریچ کرنا ہوتا ہے. تو گلا اب ٹیچرز سے بھی نہیں ہے، اسکول سے بھی نہیں ہے، گلا ہے تو والدین سے ہے کہ وہ قرآن کو وقت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. جس طرح ہمارے ہاں بچہ اگر کھانا نہیں کھائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اسکول کو جانے سے پہلے اس کا ٹفن باکس ہم تیار کرتے ہیں. کیا ہمیں سوال یہ کرنا ہے کیا آج کے دن ہمارا بچہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اگر بچے نے قرآن نہیں پڑھا تو پھر ہمیں پہلے اس سے خواہش کرنی چاہیے کہ بیٹے قرآن کھولو، قرآن پڑھو، قرآن کو وقت دو. بہرحال میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کا آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے چینل کا، آئیڈیل اسکول کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اور ہمارے آئیڈیل انگلش اسکول کی جانب سے پوری مینجمنٹ، پوری ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ اپنا بہت قیمتی وقت میں سے جو ہے یہ ایک انمول وقت ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے ذریعے ناظرین کے لیے بڑے اہم سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. پروگرام استقبال رمضان کی جانب سے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیں اور ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں اور رمضان المبارک کی تمام برکتیں حاصل کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں. یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے. الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے. ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں. تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں. شکریہ.